मसीह यस्सु के पुरफजल पाक और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद। आज आप इस प्रोग्राम में तरबियत के हवाले से सीखेंगे और तरबियत के इस प्रोग्राम में ये पहला प्रोग्राम है। इसका पार्ट 2 हम फिर दोबारा करेंगे। पार्ट 2 भी देखना ना भूलिएगा। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं बिशप डॉक्टर अकबर खोखर किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। चेयरमैन फाउंडर हैं दी वेज़लिन मेथोडिस्ट चर्च इन पाकिस्तान के। वाइस चेयरमैन हैं कन्फेडरेशन काउंसिल ऑफ द बिशप्स एंड हेड ऑफ नेशनल चर्चेस इन पाकिस्तान के, और जनरल सेक्रेटरी हैं मेथोडिस्ट बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। बिशप, वेलकम आपको इस प्रोग्राम सच्चे मोती में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आइए हम प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ करेंगे और ये दुआ हम बिशप साहब के साथ मिलकर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, ज़िंदगी के खालिक और मालिक यीशु मसीह में मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के दिन के लिए और ख़ास तौर पर इस वक़्त के लिए कि जो कि खुदावन तूने अपने बंदे को इस फजल टीवी चैनल में खुदावन मौका दिया कि तमाम जितने भी हाजरीन और नाजरीन जो देखती आंखें सुनते कान हैं, ए खुदावन उनके लिए मैं तेरा अदना सा खादम होते हुए दुआ खैर और बरकत की दुआ करता हूँ, तंदुरुस्ती और सेहत की दुआ करता हूँ। और ख़ास तौर पर खुदा के अजीम खादम पास्टर इमरान फजल के लिए और अपनी बहन प्यारी बहन महविश इमरान के लिए, और ख़ास तौर पर अपने हम खिदमत खुदा के खादम बिशप डोमिनिक जावेद साहब के लिए और उसकी सारी टीम के लिए जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर मदु किया। और खुदावन के ज़िंदा कलाम में से आज हम जो भी बात करें, ए खुदावन तेरी पाक हजूरी और तेरे पाक रूह की हदायत में बात करें। ए खुदावन इनको बड़ा फजल दे, बड़ी बरकत दे, ताकि ये तेरे कलाम को पूरी दुनिया में खुदावन पाया तकमील तक पहुँचाए और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। क्योंकि मेरा ईमान है और तेरा फरमान है, तूने मुझे अरफान बख्शा है। जो कुछ मैंने ईमान से मांगा है वो उम्मीद से पा लिया है। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। आमीन। अजीज़ों, आज हम इस प्रोग्राम में एक ख़ास लफ्ज़ को लेंगे, तरबियत को। तरबियत किताब मुक़द्दस में तकरीबन 54 बार लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली 54 टाइम्स। इसका मतलब है कि 54 बार अगर है तो 54 आयात मौजूद हैं। अपनी कागज़ कलम को भी थाम लीजिए और आज के इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे उस तरबियत के हवाले से जो खुदा हमारी करता है, और दूसरे प्रोग्राम में हम उस तरबियत के बारे में सुनेंगे जो हमने आगे तरबियत करनी है अपनी औलाद की, और फिर जो तरबियत कलीसियाओं में है उस पर भी बात करेंगे। आइए पहले प्रोग्राम में हम देखते हैं किताब मुक़द्दस में से पहला क्रंथियों उसका 11 बाब उसकी 31 और 32 आयत को। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते। बड़ी प्यारी सी बात। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। बिशप, बड़ी प्यारी बात हम खुदा के कलाम में देखते हैं, बड़ी अहम। लेकिन खुदा हमको सज़ा देकर क्या करता है? हमारी तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। दो बातें यहाँ पर हम देखते हैं। एक तो खुदा हमें सज़ा देता है, किस लिए? कि हमारी तरबियत हो, और फिर क्या है? हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। आखिर खुदा हमें ही क्यों सज़ा देकर हमारी तरबियत करता है, किसी और की क्यों नहीं करता?
سب سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو، اور میں خدا کا خادم بشپ ڈاکٹر اکبر کھوکھر آج اس موضوع پر اسپیشلی طور پر خدا انسان کی تربیت کرتا ہے۔ تو اس لیے جب خدا ہی انسان کی تربیت کرتا ہے تو خدا نے کس لیے انسان کی تربیت کرتا ہے؟ اگر ہم پیدائش کی ہی کتاب میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خدا نے 5 دن میں پوری کائنات بنا دی، اور پوری کائنات میں سب سے پہلے ہر ایک چیز، انسان کے بنانے سے پہلے ہر ایک چیز کو پیدا کر دیا، اور اس کے بعد 6 دن خدا نے انسان کو خود کہا کہ آؤ اب ہم انسان کو بنائیں، اور ان کو مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنانے کے بعد اس کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اب ہم دیکھتے ہیں خدا انسان کی تربیت کس طرح کرتا ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو اٹھایا اور باغ عدن میں رکھا، اور شام کے وقت، ٹھنڈے سپہر کے وقت ان کو آ کر روز ملتا اور روز ان کے ساتھ بات چیت کرتا اور ان سے پوچھتا اور اپنے احکامات زبانی ان سے شیئر کرتا۔ تو میرے عزیزو، خدا نے آدم اور حوا کو ایک خاص حکم دے دیا، کیونکہ اس وقت شریعت نہیں تھی، اس وقت کوئی بھی بات خدا جو کرنا چاہتا تھا وہ ڈائریکٹ کرتا تھا۔ تو اس لیے خدا نے کہا کہ اس باغ عدن میں درمیان میں ایک درخت لگایا گیا ہے، اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا، اور تمام اختیارات، چاہے وہ ہوا میں، زمین پر، زمین کے نیچے کچھ بھی، چرندے پرندے جانور، ہر ایک کو خدا نے اختیار انسان کو دیا کہ تو اس کا نام رکھے گا، تو اس کو جو نام دے گا وہ فار ایور اس کا نام ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا نے انسان کو یہ ساری تربیت کی، اس کو بتایا، اور جب اس کو بتایا گیا تو پھر کیا ہوا؟ کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی ہی کتاب میں کہ شیطان کو، جو کہ خدا کے برابر ہونا چاہتا تھا، اس کو نیچے گرا دیا گیا، اور پھر اس نے آدم کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے ان کو ورگلایا کہ تم مرو گے نہیں بلکہ خدا کے برابر ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ خود تو ہو نہ سکا، تو اس لیے اس نے کہا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ خدا کے برابر ہو جائے، اور ان کو اس طرح سے، یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں، کئی دن، کئی مہینے لگ گئے ان کو لیکن کیونکہ وہ بار بار یہی اقرار کرتے تھے کہ ہمیں خدا نے منع کیا ہے، ہمیں خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن جب انہوں نے اس کو اس طریقے سے اپنی چلاکی اور اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اور پھر انہوں نے پھل کھایا، جب پھل کھایا تو اپنے آپ کو انہوں نے ننگا نظر آیا، ننگے پایا۔ جب ننگے پایا تو خدا اپنی روٹین کے مطابق سپہر کو، شام کے وقت ان کے پاس آتا، تو ان کو آواز دیتا کہ آدم تو کہاں ہے؟ تو کہتا ہے میں تو ننگا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ اس نے کہا یہ جو حکم آپ نے دیا تھا، میں نے حکم کی عدولی کی ہے، میں نے حکم کو رد کر دیا، میں نے حکم کو نہیں مانا، اور جو میرے ساتھ میرا معاون ہے، میرا ساتھی ہے، اس نے مجھے یہ بہکایا اور میں نے کھایا، اور اس لیے آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پر خدا نے ان کو سزا دی، ان کو سزا دی کہ تم نے میرا حکم توڑا ہے، تم نے کیوں ایسا کیا جبکہ میں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ اب تمہیں یہ سزا ہے کہ جا کر زمین پر ہل چلاؤ، اور صبح سے لے کے شام تک تم محنت کرو گے، خدمت کرو گے، اور تمہارا سر سے پسینہ پاؤں تک آئے گا، پھر تم روزی کھانے کے قابل ہوگے۔ تو اس لیے خدا نے ان کو سزا دی، لیکن خدا نے ان کو چھوڑا نہیں، خدا نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، خدا نے غائب بغائب، جیسے حابل اور قاہن کو قربانی دینے کے لیے، تو اس لیے خدا ان کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد خدا نے نبیوں کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی،
اپنے حکامات ان کو دیتا رہا۔ میرے عزیزو، سب سے بڑھ کر ہے کہ جیسے آیت کا آج ہم نے یہ بشپ صاحب نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن ہم ہمیشہ، کیونکہ ہم محدود ہیں، مٹی سے بنے ہیں، خطاوار ہیں، خدا لامحدود ہے، تو اس لیے ہم بار بار خطا میں چلے جاتے ہیں اور گناہ میں چلے جاتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں سزا دے کر جو ہے ہماری تربیت کرتا ہے۔ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ خدا ہمیں سزا دیتا ہے۔ وہ ابتدائی سزا، خدا جب ٹھنڈے وقت آدم کو ملنے آتا تھا، ہوا کو ملنے آتا تھا ٹھنڈے وقت میں، اور یہاں پر سب سے پہلی تربیت جو خدا ہماری کرتا ہے کہ خدا نے کہا کہ تم ممنوعہ درخت کا پھل نہ کھانا، نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا۔ بڑی پیاری بات خدا کے خادم نے کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب ہمیں تربیت کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی تربیت اور نصیحت کو ہم اپنا لیتے ہیں تو بڑی پیاری بات بشپ صاحب زبور 16 اس کی 7ویں آیت میں لکھی ہے، میں خداوند کی حمد کروں گا جس میں مجھے نصیحت دی ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ جب ہم خدا تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، جب ہم اس کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں، تو خدا ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا دل خود سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ یہ ہم اپنے طور پر اپنی ذات میں اپنا جائزہ خود سے لے سکتے ہیں۔ عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی۔ یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، جائیے گا کہیں نہیں۔ یہ پیاری اور میٹھی اور سچی باتیں سننے کے لیے ملیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں بشپ ڈاکٹر اکبر کھوکھر۔ ہم بات کر رہے تھے زبور 16 اس کی 7ویں آیت کی کہ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ جب ہم خدا کی نصیحت پر، خدا کے احکامات پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل خود سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ بشپ، کتنی پیاری بات یہاں پر لکھی ہے کہ ہمارا دل ہماری خود سے تربیت کرتا ہے، ہمارا دل تربیت کرتا ہے۔ جب خدا دل میں آئے گا تو پھر ہی ہمارا دل کرے گا نا کہ ہم خدا کی باتوں کو سنیں، اور جب سنیں گے تو اس پر عمل کریں گے تو پھر یہ ویری گڈ۔ تو اس لیے آج ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، امثال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 2 آیت میں بھی، کیونکہ یہ امثال کی جو کتاب ہے یہ سلیمان بادشاہ نے لکھی، اور یہ حکمت اور فہم سے بھری ہوئی ہے، اور یہ تربیت، اگر ہم اس کو شروع سے آخر تک پڑھیں تو اس میں ساری جو باتیں تربیت کی ہیں، ہماری صلاح کے لیے ہیں، ہماری وہ باتیں جو کہ خدا کے بندہ نے اس میں لکھی۔ 2 آیت ہے، پہلا باب، حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ بشپ، اگر 3 آیت کو بھی آپ پڑھ لیں، بڑی پیاری سی آیت ہے اگلی بھی، عقل مندی اور سادہ دلوں، یہ 3 آیت ہے، عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ویری گڈ۔ تو اس لیے ہمیں خداوند کا یہ ہے کہ جب ہم خدا کے لوگ ہیں تو یہ، کیونکہ کلام ہمارے مسیحوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، اور جو بھی خدا کے خوف میں رہتا ہے اور خدا سے مانگتا ہے اس کو حکمت،
دنائی ملتی ہے۔ اور جیسے سلیمان بادشاہ کو اس نے اور کچھ نہیں مانگا، اس نے صرف حکمت اور دنائی مانگی، اور خدا نے اس کو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں دی۔ اسی لیے آج ہمیں حکمت اور دنائی مانگنی ہے، فہم خدا سے مانگنا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ خدا اب بتاتا ہے کہ کس طرح سے، اب دیکھیں اگر نوح کے زمانے میں بھی چلے جائیں تو خدا نے کہا ہے کشتی بنا، خدا نے خود بتایا ان کو، اور کس طرح سے آپ نے یہ کشتی کتنے فٹ اونچی، کتنے چوڑی، کتنے یہ بنانی۔ موسیٰ جب بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر لے کر آیا تو خدا نے اس کو خیمہ اجتماع کا نقشہ جو ہے وہ اوپر اس کو دیا، تاکہ اس کے مطابق خدا نے فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کروں گا، اور پھر خدا ان کے درمیان سکونت اور پھر کرتا بڑی تھا۔ پیاری بات ہم دیکھتے ہیں کہ عہد کے صندوق کا نقشہ بھی خدا نے خود سے دیا۔ تھا۔ ہیکل سلیمانی کا نقشہ جسے ہم آج بیت المقدس کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی کا نقشہ بھی پھر خدا نے دیا، اور خدا ہمیں دیتا ہے۔ خدا ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے چلنا۔ اگر ہم دیکھیں سر، ایک اور تھوڑی سی میں اس میں ادا کرتا ہوں، خدا نے انسان کو پیدائش کی ہی کتاب میں ہم پہلے جاتے ہیں تو خدا نے ہمیں کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ میں انسان کو اپنی صورت پر بناتا ہوں۔ اب خدا کی کیا صورت؟ بائبل مقدس بڑی وضاحت سے یہ بیان کرتی ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 24 آیت میں، کہ خدا روح ہے۔ اور اس لیے جب یہ بیان ہو گیا کہ خدا روح ہے تو اس کی شکل ضرور، کوئی لوگ اس کو مکاشفہ 11 باب میں لے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، لیکن خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر ساری اپنی خوبیاں، صلاحیتیں ڈالیں۔ یہ ہے خدا کی صورت۔ جب خدا نے سارے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کو اختیارات دیے تو یہ ہے انسان نے اسی صلاحیت کو، ان کی خدا کی خوبیوں کو آگے استعمال کیا۔ جیسے اگر سمندر بنایا تو انسان نے اس سمندر میں سے تیل نکال لیا، گیس نکال لی، سمندر پر ہوائی جہاز چلا دیے۔ خدا نے ہوا بنائی تو انسان نے اس ہوا پر ہوائی جہاز بنا دیے، اور بھی بہت کچھ انسان نے، کیونکہ خدا کی خوبیاں انسان میں تھیں۔ اس لیے خدا بار بار گائیڈ کرتا ہے، خدا بار بار تربیت کرتا ہے، خدا بار بار اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس طرح۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز جو ہے خدا کے حکم کے مطابق، اس کی تربیت کے مطابق، انسان میں جو صلاحیتیں خدا نے ڈالی ہوئی ہیں، اپنی روح اس میں ڈالی ہوئی ہے، اور اس کی تربیت کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو بنانے میں ماہر ہو گیا۔ بے شک بڑی پیاری بات بشپ صاحب نے کہی کہ جب خدا انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو نصیحت کرتا ہے، نہ صرف وہ اپنے گناہوں سے، اپنی اس زندگی سے بچ جاتا ہے جس میں وہ پہلے اسے گزار رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک نئی زندگی میں چلے آتا ہے۔ بشپ ایک اور بات کو ہم دیکھتے ہیں، استثنا کی کتاب اس کا 4 باب اور 36 آیت میں خدا نے بڑی پیاری سی بات ایک کہی ہے، اس نے اپنی آواز آسمان سے تجھ کو سنائی، آسمان سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی، اور تو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی۔ یہ الفاظ ریپیٹ دوبارہ ہوئے ہیں اس میں، استثنا میں۔ استثنا کا مطلب ہی دہرائی کی کتاب ہے، اور یہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی، اور تو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی۔ یہ وہ خدا کی تربیت ہے جو خدا اپنے بندوں کی کرتا ہے۔ آمین۔ اور خدا مختلف ٹولز کو لیتا ہے، آگ کو لیتا ہے، آگ میں سے ہو کر، بادل میں سے ہو کر، بہت سارے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، بہت سارے ٹولز کو خدا نے دیا۔ صاحب اسے ذرا تھوڑا سا وضاحت سے بیان کریں گے آپ؟ جب خدا نے موسیٰ کے ساتھ اس کی تربیت کی اور اس کو بتایا، تو موسیٰ کے ساتھ ساتھ اس کا ایک شاگرد تھا،
جسے یشوا کہا گیا، اور وہ بڑی ہی دیر تک اس کا شاگرد رہا۔ اور پھر خدا نے موسیٰ سے جب کہا کہ تم ملک کنعان میں، وعدے کے ملک میں نہیں جائے گا، تو اپنے اس شاگرد کو جو ہے اس پر ہاتھ رکھ اس کو مسح کر۔ خدا نے خود بتایا، خدا نے خود اس کی تربیت کی، اور اس کو جب مسح کیا گیا، بنی اسرائیل قوم کا لیڈر بنایا گیا، تو پہلے ہی باب یشوع میں اس کے فرمایا گیا ہے کہ اے یشوع میری بات پر دھیان دے اور غور سے سن کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو اختیار کر کے عمل کرے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خداوند فرماتا ہے تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کر، گھر بیٹھے راہ چلتے ان کی تربیت کرنا، یہ ساری باتیں ان کو سکھانا، ان کی صلاح کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے وقت اس کا ذکر کرنا، اور نشان کے طور پر ہاتھوں میں اور انگلیوں پر باندھنا، ان کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھنا اور اپنے گلے کا طوق بنانا، تاکہ تجھے یاد رہے، تیری پیشانی پر ٹکوں کی مانند ہو، اور اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ ہر لمحہ اولاد کی اور گھرانے کی تربیت ہوتی رہے۔ خدا نے کہا میں ان کو تنبیہ کر کے بھی سکھاؤں گا، ان کی صلاح، ان کی کریکشن بھی کروں گا، کیونکہ خدا اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے خدا پیار محبت کرتا ہے، اور مبارک ہے وہ آدمی جو خدا کی حکمت کو پاتا ہے، جو اس کی تربیت کو پاتا ہے۔ اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت ہے، اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں، کیونکہ یہ اسی کو ملتی ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا امثال کی کتاب میں، یہ اسی کو ملتی ہے جو خدا کے خوف میں رہتا ہے اور خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اس کی تربیت کو مانتا ہے۔ بے شک بڑی پیاری بات، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں، خدا کے نام میں، خدا کے الہام میں بڑھتے جاتے ہیں تو خدا ہماری تربیت کرتا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں سب جو خدا کی تربیت کو حقیر جانتے ہیں اور خدا کی تربیت پر کان نہیں دھرتے، خدا کی نصیحت کو نہیں مانتے۔ ہم دیکھیں گے امثال پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں بڑی پیاری سی بات خدا کے کلام میں لکھی ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ جب دل میں خدا کا خوف آئے گا تو پھر ہی ہمیں علم کا آغاز ہونا شروع ہوگا۔ لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ آج بھی احمق لوگ حکمت کی اور تربیت کی، جو خدا ہماری تربیت کرتا ہے، اس کی حقارت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو خدا کے کلام کی حقارت کرتا ہے، خدا کی تربیت کی حقارت کرتا ہے، وہ کبھی بھی ابدی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی، اور یہاں پر وقت ہوتا ہے کہ ہم آپ سب کے لیے، اس ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے قدوس باپ، جتنے لوگ خدا اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تیرے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، پیارے باپ تو یہ بخش دے کہ یہ کلام ان کے دلوں میں جڑ پکڑے، اور خدا یہ زندگیاں پھلدار ہوں۔ خدا تیری تربیت کو، تیری نصیحت کو حقیر نہ جانے، بلکہ خدا دن اور رات ان کا دھیان تیری تربیت اور شریعت پر لگا رہے۔ پیارے باپ تیرے آگے التجا کرتے ہیں، پیارے باپ اس ملک پاکستان کے لیے، خدا ملک کے حکمرانوں کے لیے، تینوں افواج کے سربراہان کے لیے، افواج کے لیے، پولیس کے لیے، اسمبلیز کے لیے، خدا ان تمام لوگوں کے لیے جو اس ملک کے نظام کو سنبھالتے ہیں، تجھ سے حکمت، فہم
اور تربیت کی روح مانگ لیتے ہیں۔ خدا تو خود سے اپنی تربیت، اپنی نصیحت سے خدا تمام لوگوں کی خدا تربیت کرتا کہ ہر ایک بشر تیرے احکام کے مطابق خدا زندگی کو بسر کرے۔ پیارے باپ تیرے آگے التجا کرتے ہیں فضل ٹیلی ویژن کی ٹیم کے لیے، پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر مہوش کے لیے، اور پیارے باپ ان تمام لوگوں کے لیے خدا جو اس ادارہ میں باحثیت ورکر بھی کام کرتے ہیں۔ خدا تیرا گہرا فضل ان پر ہو، سننے والوں پر تیری خاص مہربانی ہو، مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیزو آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی اپنے میزبان بشپ ڈاکٹر ڈومنک جاوید کے ساتھ۔ آج کے ہمارے مہمان تھے بشپ ڈاکٹر اکبر کھوکھر۔ اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہم پھر لے کر آئیں گے اور تربیت ہی کی بات کو کریں گے، اور اس پروگرام کے بھی مہمان بشپ ڈاکٹر اکبر کھوکھر ہوں گے۔ تھینک یو۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر۔